प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यस्सु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, बहुत बार हम बहन भाइयों से मिलते हैं जो ईमानदार हैं और वो एक बात कहते हैं कि देखें जी पास्टर साहब, हमें लगता है बीमार होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमें लगता है किसी ने हम पर कुछ कर दिया है। कारोबार फ्लॉप हो जाए उसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जी लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। मतलब उनका कहने का क्या है कि लगता यह है कि किसी ने हम पर जादू कर दिया है, किसी ने हमारे खिलाफ जो है वो कुछ कर दिया है ऐसा जिसके सबब से हमारा बिजनेस जो है वो डाउन हो गया है, हमारे कारोबार में बंदिश है, हमारे वीजे नहीं लग रहे, हमारे प्रॉब्लम्स बढ़े हुए हैं। तो खुदा का कलाम हमें इस बारे में क्या सिखाता है? खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई जादू इसराइल पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ऐसे लोग हैं जो जादू करते हैं। कई लोग कहते हैं जी जादू बरहक है, करने वाला काफर है। जादू है क्या? बुत प्रस्ती क्या है? खुदा के कलाम के मुताबिक हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे और मैं ईमान रखता हूं कि जितने लोग खुदा के कलाम को आज सुनेंगे, सीखेंगे, उनकी जिंदगी में एक बड़ा रिवाइवल आएगा, एक बड़ी बेदारी का सबब होगा खुदा का जिंदा कलाम। आमीन। खुदावंद के कलाम में पहला सैमुएल उसका 15वां बाब पढ़ें तो याद रखें कि जब सैमुएल ने साउल को बादशाह होने के लिए मसा किया और वो लड़ने के लिए गया तो वहां से वो उस इलाके के बादशाह को, अजाज को, और वहां से कुछ भेड़ बकरियां उठाकर ले आया जो लूट का माल थी। और खुदावन को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि खुदावन ने ये कहा था कि तू उनको बिल्कुल हलाक कर देना, उनको खत्म कर देना। लेकिन साउल ने ऐसा नहीं किया और खुदा ने जब सैमुएल को भेजा कि जाकर दरियाफ्त कर तो उसने कहा मैंने तो खुदा का हुक्म माना है, मैंने वो नहीं किया जो मैं चाहता बल्कि मैंने वही किया जो खुदा चाहता है। और खुदा के बंदा सैमुएल ने ये कहा कि क्या जो खुदा चाहता था तूने वो किया? उसने सैमुएल ने कहा खुदा सोख्तनी कुर्बानियों और ज़िबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों की और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह न रहे। आमीन। खुदा नहीं चाहता था कि साउल ये काम करे, लेकिन साउल ने वो काम किया और सैमुएल ने इस बात को खुदा से सुना और खुदा के कलाम के मुताबिक उसने ये फैसला सुनाया कि जादूगरी जो है वो बगावत के बराबर है। बगावत जो है वो असल में जादूगरी है। जो लोग सरकश हो जाते हैं वो किसी की पूजा ना करें, कोई जादू उन पर चले या ना चले, लेकिन जो लोग बगावत पर तुल जाते हैं, खुदा से बगावत करते हैं, खुदा के लोगों से बगावत करते हैं, याद रखें बाइबल क्या कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि बगावत जो है वो जादूगरी के बराबर है। विच क्राफ्ट है ये जादूगरी जो है वो असल जादूगरी ये है। अगर हम गलतियों की कलीसिया के नाम खत को देखते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि जिस्म के काम तो साफ जाहिर हैं, हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें। यानी जो जादूगरी है वो एक ऐसा काम है जो लोग कर रहे थे, चर्च के लोगों में भी हुआ, रासबाज लोग असल में कर रहे हैं। कौन से लोग? जो हुक्म तोड़ते हैं। खुदा के हुक्म को तोड़ना, सरकशी कर जाना, ये छोटी बात नहीं है। ये किसी के करने से कुछ नहीं होगा। आज कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में ये खुद बंधन लगाए हैं, खुद वो जादूगरी के अंडर आ चुके हैं, वो जादूगरी के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं।
کیونکہ اگر کسی شخص نے خدا کے کلام کو رد کیا تو خدا نے اس کو کبھی بحال نہیں رہنے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس وقت ساؤل کے لیے اگر بری روح آئی تو وہ اس لیے آئی کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو توڑا۔ آج بہت سارے لوگ مشکلات کے اندر ہیں، آج بہت سارے لوگ پرابلمز میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، خدا کے حکموں کو توڑنا۔ اور جہاں پر خدا کا حکم ٹوٹتا ہے وہاں پر شیطان کے پاس لیگل رائٹ ہے کہ وہاں پر جائے۔ بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں، بت پرستی کیا ہے، مورتوں کی پوجا کیا ہے، لکھا ہے سرکشی ایسی ہی ہے۔ کیسی؟ بتوں کی حمد کرنا، بت پرستی کرنا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لالچ جو ہے وہ بھی بت پرستی ہے۔ کئی لوگوں کو یہ لگتا ہی نہیں، وہ روپے پیسے کے لالچی ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ تم لالچ نہ کرنا۔ یہاں پر یہ لالچ کی سزا تھی۔ اگر ہم مسیح یسوع کے شاگرد کو جو یسوع کے ساتھ رہا لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے روپوں کا لالچ کیا، پیسوں کا لالچ کیا اور یسوع کو پکڑوا دیا، لیکن اس کا انجام کیا نکلا؟ اس نے خودکشی کی، وہ مر گیا، وہ قائم نہیں رہا، اس نے وہ نشست چھوڑ دی، اس کو وہ عہدہ چھوڑنا پڑ گیا۔ مطلب وہ ان کے ساتھ دوبارہ شاگردوں میں شامل نہ ہو سکا جس دن اس نے یسوع مسیح کا سودا کیا۔ لالچ بہت بڑی بت پرستی ہے۔ آج کلیسیا کے اندر، لیڈران کے اندر بہت سارے ایسے پاسبانوں کی زندگی میں آج وہ لالچ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، جہاں پر لالچ ہے وہاں پر آپ خدا کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ لالچ جو ہے وہ ایک بت پرستی کا لیول ہے۔ سرکشی جو ہے وہ جادوگری بت پرستی کے برابر ہے، اور بغاوت جو ہے وہ جادوگری ہے۔ آج جادو کوئی نہیں کر رہا چرچ کے اوپر، آج صرف حکم توڑنے سے ہی وہ جادو زدہ ہیں۔ وہ لوگ، ان پر کسی نے کوئی جادو نہیں کیا، ان کی زندگی میں بندھن ہے، جوئے صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے۔ اگر کوئی آج بادشاہ بھی ہے، اگر کوئی آج حکومت میں ہے اور وہ خدا کے کلام کی آنر نہیں کرتا، خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتا، خدا کے آئین کو نہیں مانتا، کیونکہ خدا ہمیں زندگی جینے کے اصول سکھاتا ہے۔ خدا ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے، ایک راست بازی کی زندگی بسر کرنے کے لیے خدا نے زمین پر ہمیں چنا ہے۔ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں چنا کہ جیسے غیر قومیں زندگی بسر کر رہی ہیں ہم بھی اسی طرح چلتے رہیں، ہم لالچ بھی کرتے رہیں اور باقی سب کام بھی کرتے رہیں، اور ہم اپنے آپ کو دوسروں کو دکھاوے کے لیے راست باز بھی بن کر جئیں۔ یہ کرسچن لائف نہیں ہے، یہ ریل کرسچن لائف نہیں ہے، یہ حقیقی مسیحی کی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے مبرہ رہیں، ان تمام چیزوں سے ہم دور رہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ تم بت پرستی سے بھاگو۔ آمین۔ اس سبب سے اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنے کے لیے خداوند نے کہا ہے، یعنی ہمیں خدا یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے خدا کے آئین کو پامال نہیں ہونے دینا۔ اور اگر آج کوئی غیر قوم ہمیں ایسا کرتے دیکھتے ہیں، جو خدا یسوع کو قبول نہیں کرتے، جو یسوع کو نہیں جانتے، وہ لوگ اگر ہمیں ایسا کرتے دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا وہ یہ کہیں گے کہ یہ جادوگری نہیں، یہ بت پرستی نہیں، کیا یہ سرکش لوگ نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آج وہی لوگ جو خدا کے آئین کو توڑ رہے ہیں، خدا کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، وہ جادوگری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہاں پر شفا کون دے رہا ہے؟ وہاں پر کون کام کر رہا ہے؟ کیونکہ خدا کا حکم توڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو پامال کرنا، خدا کے کلام کی بے حرمتی کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں چرچ کو، کلیسیا کو، جو مسیح کا بدن ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں، مسیح کے بدن میں سرکشی کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس کا کوئی
کوئی راستہ ہے، نہ اس کا کوئی لیول ہے کہ ہم خداوند بھی کرتے رہیں اور ہم اپنی مرضی بھی کریں، خدا کا حکم نہ مانیں، خدا کی مرضی پر نہ چلیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم پھر کہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم راست باز ہیں اور ہماری زندگی سے لوگ شفا یاب ہوں، ہماری زندگی بیماری میں نہ گزرے، ہماری زندگی جو ہے وہ کرسس سے پاک ہو۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے خدا کے کلام کو رد کیا، اگر ساؤل نے کیا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں رہ سکا، بلکہ خدا کی طرف سے ایک بری روح آ کر اس کو ستانے لگی، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش، سو چونکہ تو نے خداوند کو رد کیا اس لیے اس نے تجھے بھی رد کر دیا۔ ریجیکٹڈ پرسنز مت بنے، کیونکہ لکھا ہے اگر تو خداوند کی راہ پر چلے گا، اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کرے گا، تو خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبولیت حاصل کرے گا، لوگ تجھے ایکسپٹ کریں گے، لوگ تجھے فیور دیں گے۔ تو آج کیوں لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیتا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارا خود کا کیا دھرا ہے، ہم کسی پر الزام نہ لگائیں۔ ایسا ہو رہا ہے اور انہی کی زندگی میں ہوتا ہے جو خدا کے کلام کو توڑتے ہیں، وہیں پر جادو اثر کرتا ہے، وہیں پر ٹونے اثر کرتے ہیں، وہیں پر تویز دھاگے اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہیں پر ابلیس اٹیک کرتا ہے، جہاں پر خدا کے کلام کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، اور یہ بت پرستی ہے۔ آج بت سامنے رکھ کر اس کو سجدہ کرنا شاید بت پرستی ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کے کلام کو، خدا کے آئین کو، خدا کے حکم کو توڑنا سب سے بڑی بت پرستی ہے، سب سے بڑی جادوگری یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں۔ سو خداوند آپ کو چھٹکارا دینے کے لیے آیا ہے، خدا آزاد کرنے کے لیے آیا، خدا آپ کو اور مجھے خداوند نے رہائی بخشی ہے۔ آمین۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ جسم کے کام ہیں، اور ایسے کام کرنے والے آسمان کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے۔ لالچی، بت پرست، جادوگر، ایسے شخص خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہیں۔ کون خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں؟ وہی جو خدا باپ کی اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی پر چلتے ہیں۔ آمین۔ خدا کی مرضی کو پہلی ترجیح دیجئے، خدا کی مرضی جانیے اور خدا کی مرضی کے مطابق مسیحی بہن بھائیوں زندگی گزارنا شروع کرو، اور یہ مت کہو کہ کسی نے کچھ کیا ہے۔ کسی نے نہیں، آپ نے کیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں نے کیا ہے جو خدا کے کلام کو، کہاں لکھا ہے شراب پیو، کہاں لکھا ہے لالچ کرو، کہاں لکھا ہے کہ کسی کو بری نظر سے دیکھو، کہاں لکھا ہے کہ چرچ کے اندر بیٹھ کر آپ کلام کو سنیں اور اسی کلام کو آپ پامال کریں، آپ اس کو اپنی زندگی میں نہ لیں اور اس کے خلاف کام کریں؟ جو کچھ بھی خدا کے کلام کے خلاف آپ کر رہے ہیں وہ جادوگری اور بت پرستی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی سے ہر طرح کے اس بت کو توڑیے، ہر طرح کی اس جادوگری کو خود اپنے زندگی سے نکالیں، تو خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔